सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ होंगे। ताज़ा सूरत हाल जो हमारे सामने है कि रशिया ने इसराइल से अपने शहरियों को कहा कि फौरी तौर पर छोड़ दे। इसी तरह ईरान से भी, ईरान के हालात ये हैं, बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे प्लेन है तकरीबन बंद कर दिए गए। पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस पे बातचीत करेंगे। पहले चलते हैं इंटरनेशनल हालात पे। सर ये बताइए, कोई हमला होने वाला है अनकरीब इसराइल के ऊपर या ईरान के ऊपर? वैसे ये जो इसराइल ने धमकी शमकी मारी है, मेरे ख्याल में उसके लिए अभी मुश्किलात ये आ रही हैं कि ईरान ने एटमी हमले की धमकी दे दी है और ये एक दुनिया के लिए नई चीज आई है। मेरे ख्याल में अभी इसराइल ने अभी तक तो मेरे ख्याल में मैंने नहीं देखा कि या पढ़ा है कि अभी इसराइल को कोई हमला किया है इसराइल ने। मेरे ख्याल में इसराइल अभी हमला करने से पहले कुछ 10 दफा सोचेगा। यूरोपियन यूनियन ने, आपको पता है कि फ्रांस ने और बाकी मुल्कों ने, बरतानिया ने भी इवन अभी कह दिया कि हम तुम्हें असला नहीं देने वाले इसराइल को, क्योंकि तुमने जो गाजा में एक इंसानियत की तबाही की है उसके ऊपर हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते अभी। तो चूंकि ये आपको पता है यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल जो है उसको भी इसराइल ने उसकी भी बेइज्जती की है और उसकी बात नहीं मानी गई। बाकी मुल्कों ने जो सिक्योरिटी काउंसिल में फैसले हुए या जनरल असेंबली में हुए, इसराइल ने किसी को लिफ्ट नहीं दी आज तक। और ये एक तमाशा इंटरनेशनली एक छोटा सा मुल्क करता जा रहा है। और मेरे ख्याल में अभी फ्रांस के सदर ने इसको बड़ी धमकी दी है। उसने बोला कि इसके बाद नेवर एवर मैं तुम्हें कोई असला दूं या कुछ करूं, पहले मसला हल करो जो वहां पे तुमने इंसानियत का तबाही की है वहां पे। इसी तरह आपको पता है कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने एक बयान दिया था कि ये जंगें होती जरूर है लेकिन फौजों के दरमियान होती है। इस तरह नहीं होता कि एक तरफ सिविलियन है, तुम अपने पूरी पूरी ताकत सिविलियन के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो। खरबों का मुबारक साहब प्रॉपर्टी तबाह हुई है, 1 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, 50,000 लोग मर गए, बच्चे छोटे छोटे, और वो लोग बेचारे भूखे नंगे फिर रहे हैं। आपके मुसलमान मुल्क जो ऊपर ऊपर से वो मगरमच्छ की तरह आंसू बहाते हैं, अंदर से ये मुनाफिक हैं सारे जितने मुसलमान मुल्क हैं, 57 कंट्रीज एक्सेप्ट ईरान। आप देखें कि ईरान ने मुबारक साहब पहले दिन ही से, जब से ये इसराइल बना है, इसके बाद ईरान ही सिर्फ उनकी मदद करता जा रहा है, चाहे वो ज़बानी थी, चाहे वो डिप्लोमेटिक थी, चाहे वो किसी और तरीके से थी। ईरान हमेशा, ईरान उसके 2-3 जो इत्तेहादी हैं वहां पे लेबनान में या सीरिया में या होती अभी शुरू हुए, तो ये सिर्फ ईरान एक ऐसा मुल्क था और उसने करके भी दिखा दिया। बाकी सारे आपके एटम बम, मिसाइल, ये वो सब फ्रॉड, सिर्फ फ्रॉड, टोटल फ्रॉड। कोई मुसलमानों के ये वफादार नहीं है। अगर पाकिस्तान अपने लोगों का वफादार नहीं है तो लोगों तीसरे मुल्कों का कैसे वफादार हो सकता है? ये सोचने की बात है। लेकिन इसराइल हमला करने से पहले भी बहुत दफा सोचेगा। सर ये बताइए कि एक खबर चल रही सोशल मीडिया के ऊपर के पिछले दिनों को ईरान ने एटमी धमाका किया है, तजर्बा किया है और वो कामयाब रहा है। लेकिन हम तो ये कहते आ रहे हैं कि उसके पास तो एटम पहले से मौजूद है। और अभी इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पे शायद आपने भी देखी हो, मेरी नजर से गुजरी हैं। मुबारक साहब, एक बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम लोगों ने आज से कुछ महीने पहले ये बात की थी कि ईरान जो है वो एटमी था, क्योंकि उसने एक ऐसा बयान दिया था मुबारक साहब, उसके अंदर से हमने अखज़ निकाला था। वो कहता है कि कोई मुल्क जिस भी हथियार से हमारे ऊपर हमला करेगा हम उसी हथियार से उसको जवाब देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर इसराइल एटमी बम अटैक करता है इसके ऊपर, तो ईरान ने बोला था हम एटमी जवाब देंगे। और ये बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। आपको पता है पाकिस्तान, इंडिया ने अगर 74 में, तो पाकिस्तान ने शायद 80 में बना दिया था, बहुत अरसा छुपाई रखा। और इसके बाद 98 में जाके इन्होंने डिक्लेयर किया। ईरान ने भी एटम बम बनाए हुए हैं, वो जो अंडरग्राउंड कहते हैं 350 फुट नीचे, टनल के नीचे इनके मिसाइल और सारा सिस्टम है। तो वहां तो मेरे ख्याल में कोई बम नहीं पहुंचेगा, मारेंगे भी तो शायद उसको नुकसान ना कर पाए। लेकिन ईरान के पास, हम शुरू से कह रहे हैं कि ईरान एटमी ताकत है। और ये एक नहीं, बहुत सारे अमेरिका के तबसरा नगारों ने और बाकी मुल्कों ने कहा कि ईरान एक एटमी ताकत है और इसने अपने आप को छुपाया हुआ है। अगर ईरान ने कोई धमाका किया है और ये 100% सही होगा
اور ایران ایک ایٹمی طاقت ہے. ایران کا مطلب ہی یہ تھا کہ اسرائیل کو بتا دیا جائے کہ تم یہ مت سوچنا کہ ہم ایران کو ایٹمی طاقت بننے نہیں دیں گے. جو امریکہ اور اسرائیل کی شروع سے ایک آواز ہے, تو ایران تو ایٹمی طاقت بن گیا ہے, تو پھر اس کا رزلٹ یہی ہوگا. ایک بات اور بھی آپ حیرانگی کی بات سنیں گے مبارک صاحب, یہ ایٹمی اٹیک اگر پوٹن بار بار دھمکیاں دے رہا ہے, نارتھ کوریا نے دھمکی دی ہے کل ساؤتھ کوریا کو کہ اگر تم نے یا تمہارے اتحادیوں نے جرت کی میرے ملک کے اوپر حملہ کرنے کی تو میں تمہارے پر ایٹمی حملہ کروں گا. یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے. ایران نے بھی بولا, پیوٹن تو ویسے ہی دنیا کا نمبر 1 ملک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے کیا ہوگا کہ جنگ نہیں ہوگی, کیونکہ جو بندہ 2 ایٹم بم گرائے تھے جاپان پہ امریکہ نے, تو وہاں کیا تباہی تھی آج سے 70 سال پہلے, اور وہ ایٹمی بم آج سے 1000 سال کمزور ایٹمی بم تھے. آج تو دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. ایک بم بھی پیوٹن نے بولا تھا میں ایک بم یہ کسی یورپ کے ملک پہ گرا دوں گا تو وہاں گراس بھی کوئی گھاس بھی پیدا نہیں ہوگا. یہ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ آج کے ایٹم بم کی کیا پاور ہے اور آج سے 70 سال پہلے والے ایٹم بم کی کیا پاور تھی. تو یہ چیزیں ابھی جو ڈیولپ ہوئی ہیں, اس سے میرے خیال میں دنیا میں امن ہوگا مبارک صاحب. یہ ایک بات ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس سے امن آ جائے گا. پھر اچھا سر, تھوڑے پاکستان کے حالات پاکستان کے حالات کے بارے میں بات کر لیں. یہ بتائیے کہ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ گنڈا پور جو امین وہ وزیر اعلیٰ ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ اٹھا کے لے گئے. آپ کے خیال میں کیا ہوا؟ موبائل سے ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے کہ پاکستان میں غلط ہاتھوں میں حکومت ہے, غلط اداروں کے ہاتھوں میں حکومت ہے. یہ پاکستان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے اہل ہی نہیں تھے قانوناً یا آئینی یا کسی بھی طریقے سے. یہ جو ابھی حکومت بنی ہوئی ہے یہ قانون کے خلاف تھا. یہ کسی بھی طریقے سے یہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ یہ حکومت لے لیں, چونکہ 2-4 بندوں کی انٹرسٹ تھی. ابھی پاور آرمی کے چیف کے پاس ہے, حالانکہ نہیں ہے, آئین میں نہیں ہے. نیوی بیٹھی, آپ کے فور بیٹھی, اوپر ایک 4 اسٹار جنرل چیئرمین جج کمیٹی بیٹھا ہوا ہے اور یہ اچھل رہا ہے. کیونکہ دوسرا یہ بھی ایک بات ہے, دیکھیں دنیا میں کہتے ہیں کسی ایسے بندے کو طاقت نہ دی جائے جو بھوکا ننگا ہوتا ہے. بڑا مشہور مقولہ ہے, بھوکے ننگے کو طاقت نہ دی جائے ورنہ وہ قتل و غارت کرے گا. اس کا فیملی بیک گراؤنڈ چیک کر لیں. یہ جو چیف آرمی صاحب ہے, تو اس کو آتے ہی جو مل گیا اتنا خوش یہ اچھلنا شروع ہو گیا. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے چیف آف آرمی صاحب آئے, چپ کر کے نوکری کر کے چلے گئے, بڑی عزت والے لوگ تھے, انہوں نے اپنی عزت بنائی. تو یہ جو آج حکومت ہے مبارک صاحب, اس کو کون ہٹائے گا؟ آپ کے ججز دیکھیں وہاں پہ بکے ہوئے ہیں, آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہے. آرمی والا اچھل رہا ہے, اس کی پاور نہیں ہے لیکن وہ پاور اپنی جتا رہا ہے. نیچے جنرل سارے اس کے جو ہیں وہ چپ کر کے نوکری کر رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کو ججز ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر اللہ کرے کہ یہ یہ جو چیف جسٹس ہے ابھی کا موجودہ وہ ریٹائر ہو جائے اور پھر نیا چیف جسٹس بنے, اور وہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ انصاف کرے گا. اس نے جو پہلے بولا ہوا ہے کہ جو میں نے فیصلے کیے وہ ماننے پڑیں گے ورنہ پھر اس کا ریئیکشن آئے گا. تو یہ چیز جیسے الیکشن کمشنر ہے یہ بہت ہی یعنی ایسا شخص تھا جس کو پھانسی لگنی چاہیے. اگر کوئی اور ملک ہوتا یہ اس کو اسی دن اس کو نوکری سے نکال دیتے ٹک مار کے. اسی طرح یہ چیف آف آرمی صاحب اچھل رہا ہے دنیا میں, دیکھیں کوئی چیف آف آرمی صاحب بول نہیں سکتا اور یہ وہاں پہ مالک بنا ہوا ہے. اچھا اسی طرح آپ کے یہ سیاستدان آرام خور. اچھا سر یہ بتائیے, یہ تو سارا ہم بتاتے رہتے ہیں, یہ جو امین گنڈا پوری وہاں سے غائب ہو گیا اسلام آباد سے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خود غائب ہوا یا انہوں نے کیا؟ مبارک صاحب میرے خیال میں یہ گنڈا پور غائب نہیں ہوا تھا. یہ میرے خیال میں جب اس نے حالات دیکھے وہاں پہ کہ یہ پکڑ لیں گے اور کوئی مقدمے جعلی مقدمے 9 مئی والے کتنے جعلی مقدمے بنے لوگوں پہ, تو یہ کوئی مقدمہ بنا دیں گے, جیل میں گھسیٹ دیں گے, جس کے ہاتھ میں وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, تو یہ پھنس جائے گا. پھر ابھی تو وقتی طور پہ بول تو رہا ہے نا, وہ اچھل رہا ہے بول رہا ہے, تو وہ میرے خیال میں اس نے کوئی بڑی ہوشیاری چلاکی سے ادھر سے نکلنے کی کوشش کی اور وہ پہنچ گیا رات کو وہاں پارلیمنٹ میں. انہوں نے نہیں پکڑا تھا, اس کو پکڑ نہیں سکے ایکچولی, اس کو پکڑ نہیں سکے, وہ یہ ناکام ہوئے ہیں اس کو پکڑنے میں.
اگر ان کے ہاتھ چڑھ جاتا اچھا تو پھر آپ یہ بھی خبریں چل رہی ہیں ہمارے پاس بھی کہ دونوں طرف کھیل رہا ہے، اس سے بھی کے اوپر غداری کا الزام لگ رہا ہے۔ یہ میرے خیال میں آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ ہم نے بھی بے شمار خبریں الٹی سیدھی پڑھی ہے، لیکن جو اس نے تقریر کی ہے وہاں پارلیمنٹ میں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود بڑی ہوشیاری سے کیسے نکل گیا۔ یہ تو کراچی والا واڈا جو ہے، واڈا یہ سب سے بڑا گندا انسان ہے اور سب سے گھٹیا انسان ہے۔ اس کی سوچ ہر چیز، عمران نے اس کو منسٹر بنایا اور پتہ نہیں کیا کیا بن گیا۔ اس کے گھٹیا الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو چیف منسٹر ہے کیا کہتے ہیں ہمارا فرنٹیئر کا، یہ بڑے ہوشیاری سے نکل گئے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ چلے بہت شکریہ آپ کا جی مہربانی۔ سرتاج گل، اس کو بھی 30 دن کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے وہاں جیل میں اس کی حالت خراب ہے۔ عمران خان کے ساتھ ملاقات پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ نہیں، اس وقت جو انٹرنیشنل حالات اس پر ہم نے آپ کو بتایا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، پاکستان کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں۔ لیکن ایک بات سر نے بڑی اچھی کی کہ جو لوگ اپنے عوام کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتے، اپنے عوام کے لیے مخلص نہیں ہے، دوسرے ممالک ان پر کیا اعتماد کریں، کیا اعتبار کریں۔ بڑی اہم بات آپ دیکھ لیں، آج عوام جس تکلیف سے گزر رہی ہے کسی کو احساس نہیں، سب آپ کو سبز باغ دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں اور دکھا کے چلے جاتے ہیں۔ غدار، ابھی پاکستان کے حالات یہ ہے کہ کئی جگہ پہ مجبوری ہے کہ دونوں طرف شاید کوئی کھیل رہا، لیکن جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں اس جگہ تک ہم بات نہیں کر سکتے۔ سوشل میڈیا پہ تمام خبریں ٹھیک نہیں ہوتی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ ابھی ایک پروگرام آ رہا ہے اور وہ ہے ربوہ چناب نگر سے، وہ ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ نائن بزرز ٹی وی انٹرنیشنل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ 1 لاکھ کے قریب جو سبسکرائبر ہے وہ ہونے والے ہیں اور اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جب 1 لاکھ ہو جائیں گے تو نائن بزرز ٹی وی انٹرنیشنل کو سلور کارڈ ملے گا، اور آپ کے تو علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام سچ پر اور حقیقت پر ہوتے ہیں، آپ کو مختلف ممالک کی انفارمیشن بھی دی جاتی ہے۔ تو جڑے رہیں میرے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ یورپ میں بڑی تعداد میں لوگ آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی جو بورڈ اوپر لگا ہوا، اس کے اوپر یہ ایک پاکستانی ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا آج کے پروگرام میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا۔ زیادہ لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اسپین، جرمنی یا دوسرے ممالک میں کسی طرح انٹر ہو جائے، اور بڑی تعداد جو ہے وہ اسپین کا رخ کرتی ہے، اٹلی کا رخ کرتی ہے۔ یہ جو بندے کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستانی ہے۔ اب اسپین میں جو میڈرڈ ایئرپورٹ ہے وہاں سے اسے گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کیوں کیا یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ ہوا یہ کہ یہ صاحب پلین سے اترے اور جیسے ہی یہ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پہ اب اسپین میں سول پولیس بھی پھر رہی ہوتی ہے اور وردی میں بھی ہے، اور اس کو جناب 3 لوگوں نے روکا۔ ان میں ایک لڑکی تھی پولیس والی اور 2 بندے تھے۔ ہوا یہ کہ پہلے انہوں نے ایک کو روکا، اس کا تعلق البانیہ سے تھا، دوسرے کو روکا، اس کا تعلق ترکی سے تھا، تیسرا یہ پاکستانی تھا جو ان کی کڑکی میں آیا۔ اب تینوں بندوں کو انہوں نے کہا جی آپ تو آجے سائڈ پہ۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو تیسرا پاکستانی پکڑا گیا، جب وہ 2 لوگوں کی انکوائری کر رہے تھے، ان سے بات چیت کر رہے تھے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس والے جو ہے اس وقت بزی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو بندہ کوئی غلط ہوتا ہے، غیر قانونی کام کر رہا ہوتا ہے، غیر قانونی پیپر اس کے پاس ہوتے ہیں، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ان کا دھیان لگا ادھر تو میں یہاں سے جتنی جلدی ہو نکل جاؤں۔ اس نے جیسے ہی یہ دیکھا کہ یہ مصروف ہیں دونوں پولیس والے، یہ تیزی کے ساتھ وہاں سے گزرنے لگا تو انہوں نے اسے بھی سائڈ پہ لگا لیا۔ اچھا، اب تینوں کی کہانی مختلف ہے، میں تھوڑی سی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔
جو ترکی کا تھا اس کے پاس فرینچ پاسپورٹ، اور اس سے جب اس نے فرینچ میں بات کی اس کو فرینچ نہیں آ رہی تھی، اور پاسپورٹ کہاں سے آیا فرینچ اس کے پاس؟ تو انہوں نے کہا آپ کی تو ہوگی جناب انکوائری کہ یہ کہاں سے آیا۔ اچھا، دوسرے کو جو روکا البانیہ، اس کے پاس اسپین کے پیپر تھے، مگر اس کو اسپین کی جو زبان ہے وہ نہیں آ رہی تھی، اسپینش نہیں آ رہی تھی، اس کو بھی انہوں نے کہا سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اب یہ پاکستانی بیچارہ آ گیا، اس کو انہوں نے پوچھا کہ آپ کدھر آئے ہو؟ اس کے پاس 5 سال کا کارڈ تھا وہاں کا اسپین کا۔ اس نے جناب ان کو جواب جو دیا اس سے وہ مطمئن نہیں ہوئے، اور اس نے کہا میں اپنے بھائی کے پاس آیا ہوں، وہ بھی اسپین میں ہے۔ پھر انہوں نے اور 2-4 باتیں کی، اور پھر انہوں نے وہیں پہ ان کی تھوڑی بہت ہی تلاشی لی، تو تینوں کے پاس سے کچھ ایسے کاغذات ملے جو ان کے اصلی کاغذات بھی تھے۔ پھر ان تینوں کو وہ لے گئے ساتھ۔ اب پرابلم یہ ہے یہاں پہ کہ جب آپ آگے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اسائلم اپلائی کرتے ہیں تو پھر اور چیز ہوتی ہے، لیکن جب آپ غلط پیپروں پہ نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پکڑے جائیں تو پھر قوانین چینج ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جج کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، جو بھی وہاں اسپین کا جسٹس سسٹم ہے، کہ آپ یہاں پہ سیاسی پناہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، یا اگر آپ کے یہ جعلی پیپر جج مطمئن نہیں ہوتا تو 3 سال تک کی آپ کو جیل وہاں پہ ہوتی ہے اسپین میں۔ اب یہ بڑا ایک اہم پرابلم بن گیا۔ ان تینوں کی جب انہوں نے انکوائری کی تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ تینوں جو تھے یہ اپنے اصلی پیپر چھپا کے، اور جو لوگ آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نکل جائیں گے، یا ان کے ذہن میں ہوگا کہ یہاں سے ہم باہر جائیں گے، باہر جا کے پاسپورٹ ادھر ادھر کر دیں گے اور دوسرے ڈاکومنٹس نکال کر اس کے اوپر سیاسی پناہ اپلائی کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ان کے ذہن میں خیال آ رہا ہو، مگر جہاز سے نکلتے ہی جیسے یہ پلین سے باہر آئے تو ان کو خیال ہی نہیں تھا کہ آگے پولیس والے کھڑے ہوں، اور انہوں نے موقع ہی نہیں دیا کہ آپ کسی طرح بھی یہاں سے آگے جائیں، اور وہیں سے انہوں نے ان کو قابو کر لیا۔ تو جو پروگرام تھا ان کا وہ تو گیا خراب ہو۔ پھر ان کو جب اسی وقت وہ آج کل یہ نہیں کہ ڈول میچر ہے، اسی وقت موبائل فون ٹھک، ڈول میچر ترجمان جو بھی وہاں بیٹھا بیٹھا جناب وہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس غیر قانونی پیپر تھے، ہتھ کڑی لگ گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اب پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ یہ پیپر کہاں سے لے، یہ بھی ایک سوال ہے، کس نے دیے، ان کے نام دو، کہاں سے آپ چڑھے، کہاں سے آئے، ٹکٹ کہاں سے لی، کیا، بڑی لمبی چوڑی بات ہے، وہ انکوائری ہوتی ہے۔ پھر یہ ان لوگوں نے کہا ہمیں اپنے ملک میں بڑی پرابلم ہے، ترکی والے نے کہا کہ ترکی میں پرابلم ہے، دوسرے نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ پیپر جعلی لے کے آپ کیوں نکلنا چاہ رہے تھے؟ تو اس طرح یہ پاکستانی بھی پکڑا گیا وہاں، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بیچارہ کتنے پیسے لگا کے وہاں سے آیا ہوگا۔ فرض کریں اس کی سیاسی پناہ کی درخواست وہ نہیں لیتے تو 20-30 لاکھ روپیہ لگا کے تو یہ جو آیا ہے وہ بھی غرق ہو گیا، شاید زیادہ لگا کے آئے ہو، اور ساتھ ایک اور نئی مصیبت گلے پڑ گئی، یہ جیل میں رہے گا، اور جیل سے جب رہا ہوگا تو پھر پاکستان بھیجا جائے گا۔ تو یہ پروگرام میں آپ کو اس لیے کر کے بتاتا رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ ہے کہ دیکھیں جعلی پیپر جب آپ لے کے نکلتے ہیں تو اس میں آپ اگر کڑکی میں آ جاتے ہیں تو آپ کے اوپر ایک ٹھیک ٹھاک کیس بنتا ہے، اور یہ صرف اسپین میں نہیں، اگر آپ انگلینڈ پکڑے جائے، جرمنی پکڑے جائے، کہیں بھی پکڑے جائے تو وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ انکوائری کا، ان میں سے میرے حال ایک آدھا بندہ ایسا بھی تھا جو کئی دفعہ یہاں پہ آنے کی کوشش کر رہا تھا، پکڑا جاتا تھا۔ ان کے کمپیوٹر میں ہر چیز ہوتی ہے، ہر سسٹم ان کے کمپیوٹر میں ہوتا ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں، شاید یورپ میں ایک دفعہ ہم آ جائیں تو واپس چلے جائیں تو فنگر پرنٹ نہیں آتے، عجیب و غریب ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے ہیں کہ فلاں ملک چلے جاؤ تو نہیں آتے، فلاں ملک چلے جاؤ، لیکن ہر جگہ پہ آتے ہیں۔ یورپ کے ایک ملک میں اگر آپ کے فنگر پرنٹ ہو گئے، تصویریں ہوگی، اسی وقت وہ ہر بارڈر پہ، ایئرپورٹ پہ، ہر جگہ پہ پہنچ جاتے۔ خیر، اس کے ساتھ بعد میں کیا ہوا ابھی تک اس کی اطلاع تو نہیں ہمارے پاس، مگر میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں
کہ دیکھیں پاکستان ٹھیک ہے محفوظ نہیں ہے، مگر ایسے کام نہ کریں کہ اپنے پیسے بھی ضائع کریں جعلی پیپر لے کے۔ اب جن لوگوں کا انہوں نے پاسپورٹ استعمال کیا ان کو بھی کھڑکی میں لیا جائے گا، اور یورپ میں کوئی پرابلم نہیں، اسی کے پولیس والے فیکس کر دیتے ہیں۔ اگر فرانس سے پاسپورٹ لیا گیا تو وہیں سے وہ پولیس وہاں کی پکڑ لیتی جا اور وہ پھر وہاں کی انکوائری شروع ہو جاتی۔ اور اگر اس نے یہ رپورٹ درج کی ہوئی کہ چوری کیا ہوا، کیونکہ یہ بھی ایک گیم ہوتی ہے، پھر بھی وہ دیکھتی ہے کہ چوری کیسے ہوا، کیا ہوا، کس طرح ہوا، کیونکہ جو بھی بندہ ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ نکلو گے کوئی اس طرح کی گیم چلاتے ہیں، اسے کہہ دیا پکڑے جاؤ گے تو میں اتنے بجے تک نہیں پکڑے گے یا یہ وہ، تو میں چوری کی رپورٹ درج کراؤں گا۔ پاسورڈ چوری تو نہیں ہوتے اتنی آسانی سے، کبھی گر جائے کسی کا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگ زیادہ احتیاط سے ہی رکھتے ہیں۔ تو جو ہمارے پاکستانی، میں یہ پروگرام اس لیے بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستانی کو دیکھ کے مجھے خیال آئے کہ ہمارے پاکستانیوں کو خیال کرنا چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں سے بچے جو جعلی پیپر بنا کے دیتے ہیں۔ اور اگر آپ نے جعلی طور پہ کسی کو بلانے کے لیے اپنے پیپر دیے ہوئے تو آپ کے اوپر بھی کیس بنتا ہے، اور آپ کے لیے بھی شاید دوبارہ پاکستان کا انتخاب کیا جائے کہ وہاں پہ جا کے باقی کی زندگی گزاریں۔ ناظرین، یورپ میں آنا ہر بندے کا خواب ہے، یہاں کے پیپر لینا، یہاں کی زندگی گزارنا، مگر کسی کا پورا ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا، کسی کا بیچارے کا کئی دفعہ نہیں پورا ہوتا۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو پروگراموں سے یہ بتاتے رہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں اور کس طرح یہاں کی امیگریشن سختی کر رہی ہے۔ یہاں یورپ میں ویسے بھی یہ سیاسی پناہ والوں سے بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ میں بتا دوں کہ جیل میں اگر لوگ رہتے ہیں تو پاکستان سے تو 1000 درجے جیل اچھی ہے، اگر آپ پاکستان پکڑے جائیں تو وہاں تو چلو پیسے دے کے گھر چلے جاتے ہیں، یہاں پہ پیسے بھی نہیں ہوئے، یہ لوگ لیتے ہیں، یہاں پہ رشوت کا سسٹم نہیں ہے، تو یہاں پہ آپ کو پھر سزا بھگتنی پڑتی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام آپ دیکھیں۔ آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ 9 بزرز ٹی وی انٹرنیشنل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ 1 لاکھ کے قریب جو سبسکرائبر ہے وہ ہونے والے ہیں، اور اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جب 1 لاکھ ہو جائیں گے تو 9 بزرز ٹی وی انٹرنیشنل کو سلور کارڈ ملے گا، اور آپ کے تو علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام سچ پر اور حقیقت پر ہوتے ہیں، آپ کو مختلف ممالک کی انفارمیشن بھی دی جاتی ہے۔ تو جڑے رہیں میرے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔